Allah, the most merciful and the most beneficent. We are going to first of all discussion about the geography. It's mean GK, general knowledge. This session is our questions and answer sessions, test sessions, and also explanations about the GK in three subjects: geography, warfare, and Islamic study. First of all, we will tell about the famous lake Saif al-Muluk is situated in. जिससे मैं बेटा पूछूंगा वो बताएगा और बड़ा लोडली बताएगा। कहाँ है बेटा, आप बताएं। कागान वैली से। कहाँ पे? कागान। कागान, गुड, शाबाश। In which district of Punjab कलर कहार लेक is situated? आप साइदा बताएं। आप बताएं बेटा। चकवाल में, गुड, शाबाश, चकवाल में। और उसके बाद आप देखें, नेम ऑफ द एरिया विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स। सर, वकान कॉरिडोर। एक्सीलेंट, वकान कॉरिडोर। कौन सा है? वकान कॉरिडोर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाक ईरान बाउंड्री लाइन? आप बेटा आप बताएंगे। पानी 805 कितना? 805 किलोमीटर्स। 805 किलोमीटर्स सबका जवाब बताना चाहिए। Which is located east of Pakistan? Which is located east of Pakistan? साइदा आप बताएं। इंडिया, गुड, शाबाश। इंडिया ईस्ट पाकिस्तान से लोकेटेड है। Which is the hottest place in Pakistan? जैकबाबाद। Jacobabad, good. Area around the rivers is known as, जो एरिया यानी राउंडेड हो किसी भी रिवर के, तो उसे क्या कहते हैं? एरिया अराउंड द रिवर्स इज नोन एज, यानी किसी भी दरिया के इर्द गिर्द जो है दाएं बाएं दरिया बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसके जो है वो साथ जो एरिया लगता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? जो दरिया के साथ अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? बेला, गुड, शाबाश। बेला, किसने बताया बेला? आपने, गुड, शाबाश। Bahawalpur is mostly consist of डेजर्ट। excellent. K2 is also known as गुडविन ऑस्टिन। good with ऑस्टिन। good with Austin, good. और इसका जो है वो बताएं कि what is the total height of K2 peak? 8611। 8611 यानी 8611 मीटर या किलोमीटर? किलोमीटर। मीटर। मीटर्स। क्या है? मीटर्स। Name the longest glacier of Pakistan. सियाचिन ग्लेशियर। Okay. The highest of Khoe Suleiman range is कोई सुफेर। कौन सा है? कोई सुफेर। Khoe Suleiman। कोई सुलेमान। Khoe Suleiman, ठीक है। Which province is the largest producer of natural gas? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। Okay. अभी हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका पाक फेयर की, जब हम बात करते हैं पाक फेयर यानी पाक फेयर के पोर्शन से, यानी ये जीके का है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कौन बताएगा? व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मींस? साइदा। It refers to the set of belief, Yes. principles and ideas that motivated the Muslims of the subcontinent to demand a special homeland.
to demand a special homeland. اور اس آئیڈیالوجی کا جو فائنلی ریزلٹ کیا, کس شیپ میں ہمیں ریزلٹ حاصل ہوا, یعنی یہ جو آئیڈیالوجی تھی, اس آئیڈیالوجی کے شیپ آف ریزلٹ کیا تھا. 1947 14 اگست 1947 میں ہمیں پاکستان جو ہے وہ ہوم لینڈ ہمیں نصیب ہوا. اور اس کے بعد جو ہماری آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیالوجی آف جو ہے ٹو نیشن تھیوری, اور آئیڈیالوجی جو تھی ہمارے پاس پاکستان کی آئیڈیالوجی آف پاکستان, وہ کس پر بیس کرتی تھی؟ اسلام پر. یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے ہماری اسلام پر بیس کرتی تھی. اور اس کے بعد یہ جو آئیڈیالوجی ہے ہمیں کیا پرووائڈ کرتی ہے ایز اے بینگ مسلمس کو کیا پرووائڈ کرتی تھی؟ آپ اس کو کوئی بتایا, آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے. مسلم کو آئیڈینٹی کمپلیٹ کوڈ آف لائف, کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہے اسلام کا جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, جس میں ہمارے آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی, تو وہ کس چیز کو کور کرتی ہے؟ وہ آئیڈیالوجی ریلیجیس, سوشل, پولیٹیکل, اکنامکس اینڈ مورل اسپیکٹس. آل مورل اسپیکٹس, ان چیزوں پر جو ہے ہماری تھیوری جو ہے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ کہتے ہیں جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. اب یہ تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان. جب ہم ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ٹو نیشن تھیوری, آپ دیکھیں کوئی بھی نیشنز ہے, یعنی نیشن جو ہے کسی کو قوم کو کہتے ہیں, تو ہم بھی خدا کرے کہ ہم پاکستان ایک قوم بن جائے. تو پاکستان کی اگر ہم کہتے ہیں the core of the ideology of Pakistan is, what is the core of ideology of Pakistan? core of ideology of Pakistan کسے کہتے ہیں؟ ٹو نیشن تھیوری کو. یعنی ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ the core of the ideology of Pakistan. جب ہم دیکھیں گے سوال ایسے آتا ہے کہ the core of ideology of Pakistan کیا ہے, تو وہ ہے ٹو نیشن تھیوری. آپ دیکھیں کہ ٹو نیشن تھیوری میں مطلب ہے کیا بتایا گیا کہ اس میں ہمارے پاس جو مسلمان اینڈ ہندوز آف دا سب کنٹری نمبر ٹو ڈسٹنکٹ نیشنز, یعنی دو جو ہے وہ نیشنز تھیں, دو ڈسٹنکٹ نیشنز تھیں. کیوں اس وجہ سے کر کے وہ ایک ہی جغرافیکلی ایریاز کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے, یعنی لیونگ کر رہے تھے. اور ان کے لیکن سگنیفیکنٹلی یہ ڈفرینٹ تھے. کس لیے سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ تھے؟ کہ ان کا ریلیجیس ڈفرینٹ تھا, کلچر جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کا ڈفرینٹ تھا, ٹریڈیشن جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی. تو اس وجہ سے دونوں نیشن جو تھی وہ آپس میں ڈسٹنکٹ تھی, یعنی ان کے جو ہے رہن سہنے کا رسومات, مذہبی رسومات اور دیگر ان کی ٹریڈیشن جو ہے مختلف تھی. لینگویج میں کنفلکٹ تھا, یعنی لینگویج ہندی اور اردو اور دیگر جو زبانیں جو تھیں ان میں اختلاف تھا. جو ہمارے کسٹمز تھے اور سوشل ویلیوز یہ ڈفرینٹ تھی, جن کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری پیش کی گئی کہ یہ دو نیشنز ہیں. کس وجہ سے کر کے کہ ان کے جو ہے سگنیفیکنٹلی ان کے ریلیجیس, کلچر, ٹریڈیشنز, لینگویج, کسٹمز اینڈ سوشل ویلیو جو ہے وہ یہ ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے یہ ٹو نیشن تھیوری جو پیش کی گئی. تو مسلمان جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یعنی یونائٹڈ انڈیاز کے جو اس وقت برٹش سے جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ گاندھی جو ڈیمانڈ کر رہے تھے, یعنی یونائٹڈ انڈیا, تو مسلمانوں کو اسی ٹو نیشن تھیوری سے جو بتایا گیا ہے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا قائد اعظم محمد علی جناح یا ہمارے جو لیڈرز تھے اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو مسلمان جس چیز کو جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم we could not safeguard our religious, cultural and political identity in a Hindu majority. یعنی ہندو میجورٹی میں نہ ہمارا سیف رہے گا ریلیجیس سگنیفیکیشنز, اور نہ ہمارے جو ہے وہ کلچر, اور نہ پولیٹیکلی لحاظ طور پر ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے. اس وجہ سے یونائٹڈ انڈیا کی جو ڈیمانڈ ہے مسلمانوں نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اور سب نے جو ہے وہ ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اسی کو مطالبہ کیا, ٹو نیشن تھیوری پیش کی کہ ہمیں جو ہے وہ ان تمام ہمارے جو رسومات ہیں اور مذہبی رسومات ہیں, جو مذہبی ہمارے جو ہے وہ ہمارے واجبات ہیں اور ہماری ضروریات ہیں, ان کے لیے ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک الگ سے ہوم لینڈ کی ضرورت ہے, یعنی وطن کی ضرورت ہے. اب یہ تو ہمارے پاس اسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ
کہ اب ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھی. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا؟ کیونکہ جو سب سے پہلے جنگ آزادی تھی کب لڑی گئی؟ 1857 میں. تو اس میں مسلمانوں نے جو ہے وہ کس چیز میں سفر کیا؟ پولیٹیکل ڈکلائنز کے اندر اور اکنامکس بیکورڈنیس تھی اس کو فیس کیا. کنہوں نے؟ مسلمانوں نے. یعنی جو ہے وہ جو ورلڈ وار جو ہے وہ لڑی گئی تھی 1857 میں. تو جو برٹش جو پالیسیز تھیں اور وہ جو ہے وہ ڈومینیٹس کرتی تھیں ہندوؤں کو، ہندو میجورٹیز کو. تو اس وجہ سے جو مسلمان تھے انہوں نے مسلمانوں کو مارجنلائز کر دیا. یعنی مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے موج کر دیا کہ یہ مسلمان جو ہیں اس وقت ان کو جو ہے وہ سہولیات نہیں دی جاتی تھیں اور مختلف جو ہے وہ جو پرومیننٹ جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس تھے اور پرومیننٹ جو ان کی سیٹس تھیں یا عہدے تھے وہاں پر بھی مسلمانوں کو نہیں رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کر کے انہوں ہندوؤں کو جو ہے وہ زیادہ اس کو پرائرٹی دے رہے تھے. تو یہ بھی مسلمانوں نے اس چیز کو بھانپ لیا. اس کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی انڈین نیشنل کانگریس کی جو پالیسیز تھیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ تقریباً جو کانگریس منسٹریز تھیں وہ 1937 سے لے کر 1935 تک اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ کیا کیا کہ ہندو کلچر جو تھا اس کو زیادہ پروموٹ کیا. ہندو کلچرز کو زیادہ پروموٹ کیا جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھ آئی کہ جو مسلمان ہندو جو ہے اگر یہ یونائٹڈ انڈیاز کو اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ہندو کلچرز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمان جو تھے وہ اور اپنی جتنی بھی پریکٹسز ہیں ریلیجیس پریکٹس ہیں ان کو جو اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکیں گے. اور مسلمان کو جو بلیف ہے اس کے اندر جو ہے مسلمان اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے اور اپنی بلیفز کو بھی اور اپنی جو اسلامی جو ہماری جو ہے وہ پریکٹسز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سیفلی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے، بلکہ اپنے لائف کو ریلیجیسلی بھی پولیٹیکلی بھی اور کلچر وائز بھی جو ہے اس کو انسیف محسوس کر رہے تھے. تو یہ تھا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری پیش کی گئی اور ٹو نیشن تھیوری میں جو ہے وہ جو سیپریٹ ہوم لینڈ کی ویلیو کے قریب ہے وہ بات بتائی گئی. اب ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ بیسک پرنسپل آف آئیڈیالوجی کیا تھے. اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو بیسک پرنسپل آف آئیڈیالوجیز تھے وہ جو پرنسپلز تھے ان کے اوپر بیس کرتے تھے. سب سے پہلے کہ اسلام ایز دا فاؤنڈیشن آف نیشنل لائف، کہ بینگ اے مسلم قوم جو فاؤنڈیشن تھی مسلمانوں کی وہ کیا تھا؟ جو ہمارا اسلام ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. جب فاؤنڈیشن ہوگی تو سیکنڈ تھا کہ مسلم ایز اے سیپریٹ نیشن، کہ مسلمان بصیت ایک قوم جو ہے وہ ہندو نیشن سے الگ ہے. کس وجہ سے؟ کہ جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ کسٹمز ہیں ریلیجیس پولیٹیکل کلچر وہ سارے جو ان سے ڈفرینٹ ہے. تو مسلمان اس وجہ سے کر کے ایک الگ قوم ہے. کوئی بھی نیشنز ہو تو نیشنز وہ کہلاتی ہے جس کے تمام جو ہے وہ ریلیجیسلی پولیٹیکلی سوشل اور کسٹمز جب سیم ہوتے ہیں تو اسی کو ہم ایک نیشنز کہتے ہیں. تو اس تیسرا جو پوائنٹ تھا اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک ویلیوز، یعنی ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس کا بنیاد جو ہے اسلامک ویلیوز کے اوپر ہو، جو ہے جس میں اسلامی قوانین لاگو ہو سکے اور اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے اس میں زندگی گزاری جا سکے. اس کے بعد 4 نمبر میں تھا سوشل جسٹس ایکویلٹی اینڈ رول آف لا، یعنی معاشرے کے اندر ایک انصاف ملے، انصاف قائم ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ مساوات ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون کی اجارہ داری ہو. یعنی لا جو ہے وہ یا اس کو حکمرانی کرے یعنی قانون کی اجارہ داری ہو. اور 5ویں نمبر پہ تھا پروٹیکشن آف مائنورٹی رائٹس، جتنی بھی مائنورٹی ہے تاکہ اقلیت کا جو ہے جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کے بھی رائٹس جو ہے وہ کیے جائیں. اور اس کے بعد ڈیموکریٹک سسٹم گائیڈڈ بائی اسلامک پرنسپلز، یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ جمہوریت قائم کی جائے. تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا. اور تیسرا تھا کہ ہمارے پاس اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ تھا کہ آبجیکٹو آف دا کریشن آف پاکستان. پہلے تھا آئیڈیالوجی آف جو ہے وہ پاکستان اور اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری تھا اور اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا
اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اس میں آئیڈیالوجی کو جو تھیوریز تھی پرنسپلز تھے وہ کیا تھے وہ آپ کو بتائے. اور اب آج تک ہمارے پاس آبجیکٹو آف کریشن آف پاکستان کیا تھا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے انتہائی ضروری ہے. یہ پرائمری آبجیکٹو آف پاکستان یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی سوسائٹی میں جو ہے وہ اسلامک پرنسپل کے مطابق جو ہے وہ پروگرس کر سکیں اور ڈیولپمنٹ ہو. اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ انوین جو ہے وہ اس میں جو ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے. اور ویلفیئر اسٹیٹ تب بن سکتی ہے کہ جب انشورنگ ہو کہ جسٹس, انصاف اور ٹالرنس, ایکویلٹی اینڈ پراسپیرٹی فار آل اٹس سٹیزنس, یعنی یہ تمام جو ہے وہ چیزیں ہر شہری کو آزادانہ طور پر جو ہے وہ میسر ہو سکے. تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا جو جی کے کا ہم نے کیا. اور اس کے بعد پھر اب ہمارے پاس آگے آ جاتے ہیں اس کا جغرافیکلی سیکنڈ جو پورشنز ہے. جغرافیکلی ہم جب بات کریں